मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में एक सीरियल और ड्रामा काफ़ी हंगामा खड़ा किया हुआ है। लोग काफ़ी पूछताछ कर रहे हैं, काफ़ी दिलचस्पी देखने में ज़ाहिर हो रही है। 13वीं सदी के तुर्क सिपा सालार इर्तगरल ने मंगोलों और सलीबियों से जो मुकाबला किया, उसके किरदार को इसमें दिखाया गया। दिसंबर 2014 से मई 2019 तक 150 किस्तें इसकी बनी। कुल 179 किस्तों पर ये सीरियल मौजूद है गालिबन। इर्तुगरल के बेटे उस्मान, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया कायम की, जिनकी खिलाफत 600 साल तक यानी 1920 ईस्वी तक खिलाफत उस्मानिया कायम रही। पहली जंग अज़ीम के बाद अंग्रेज़ों की मक्कारी की वजह से वो खिलाफत ख़त्म हुई और आज जो आज़ाद ममालिक इस्लामिक कंट्रीज़ मुख्तलिफ़ 55-50 से ज़ायद ममालिक हैं, वो सब कुल मिलाकर एक खिलाफत उस्मानिया मौजूद थी। ये सीरियल काफ़ी अरब ममालिक में भी, यूरोप ममालिक में भी मकबूल होता जा रहा है। तकरीबन हर किस्त के आखिर में दुआ का भी अहतमाम है। इसके बाद दूसरे ड्रामे भी शुरू हो चुके हैं, उस पर भी काम हो रहा है। इस सीरियल के सिलसिले में जामियतुर रशीद कराची से 2 फतवे जारी हुए। पहला फतवा जिसमें हिल्लत का हुक्म था, हलाल कहा गया था देखना, बाद में उस फतवे से रुजू हुआ। और दूसरा हतमी फ़ैसला जो जारी हुआ, उसमें 2 वजूहात की बिना पर इस सीरियल को देखने को हराम करार दिया गया। एक मौसीकी की वजह से, दूसरा मर्द और औरत के बेजा इख्तिलात, गैर महरमों का इख्तिलात, इस वजह से हराम करार दिया गया। दूसरा फतवा जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन कराची का फतवा जारी हुआ, जिसमें तफसील से इस सीरियल के देखने को हराम करार दिया गया। तीसरा फतवा दारुल उलूम देवबंद का जारी हुआ, जिसमें इस सीरियल के देखने को हराम करार दिया गया। और कई शख्सियात अहले फतावा ने भी अपनी अपनी इनफरादी तौर पर इस सीरियल के देखने को हराम करार दिया है। खुलासा यही है कि सीरियल देखना, ये सीरियल हो या कोई भी सीरियल हो, इस्लामी हो गैर इस्लामी हो, बहर सूरत कई वजूहात की बिना पर देखना नाजायज़ और हराम है। किसी एक ख़ास सीरियल के जायज़ होने और हराम होने का मसला नहीं है। तमाम तरह के सीरियल, चाहे वो इस्लामी लुबादे में हो, इस्लामी नाम से हों, गैर इस्लामी नाम से हों, हर तरह के ड्रामे और फिल्में, सीरियल वगैरह देखना शरान नाजायज़ और हराम है। और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इन बहसों में पढ़ना या उसमें दिलचस्पी दिखाना, उसकी तरग़ीब देना, ये सब चीज़ें शरान दुरुस्त नहीं हैं। तफसील के लिए किन वजूहात की बिना पर हराम है, जो फ़ायदे इन सीरियलों से लोग महसूस कर रहे हैं, क्या वाक़यतन वो फ़ायदे हैं जिसे शुमार किया जा सके। पहली बात, फ़िल्म हो, ड्रामा हो, स्टोरी हो, इनके ज़रिए से इस्लाही तरबियती पहलू अगर हासिल हो रहा हो, जिसकी वजह से इस ड्रामे को, इर्तगरल गाज़ी ड्रामे को हलाल और जायज़ कहा जाए, तो फिर हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बहुत से ऐसे जो फ़िल्म इंडस्ट्रियां हैं, जिसमें बहुत से फ़िल्म ऐसे बने हैं काफ़ी इस्लाह के, काफ़ी मुअस्सिर और काफ़ी फ़िक्री पैगाम देने वाले, तो फिर हर सीरियल और हर फिल्म में देखकर जांच पड़ताल करके उसे जायज़ कहने और उसे हलाल करने के लिए कोई ना कोई पहलू तलाश कर ही लिया जाएगा। फ़िल्म या ड्रामा जो भी बनता हो, उसमें 2 पहलू होते हैं। एक ये है कि फ़िल्म में जो अक्कासी होती है, वो मुआशरे में जो चल रहा है उसकी अक्कासी की जाती है, या है कि फ़िल्म में मसनूई तौर पे जो अक्कासी होती है, जो दिखाया जाता है, मुआशरा उसको अपनाने और उसकी नक़ाली करने लगता है। बहर सूरत अगर हलाल हराम होने के लिए उसके इस्लाही और तरबियती पहलू को अगर देखा जाए, तो फिर
نعوذ باللہ یہ ذمہ داری دارالفتہ پر آتی ہے کہ ہر آنے والا نیا فلم دارالفتہ کے پاس سے گزرے، اہل فتاویٰ کی نظر سے گزرے، اہل اصلاح کی نظر سے گزرے، پھر وہ اسے فیصلہ کریں کہ بھئی یہ سیریل دیکھنے کے قابل ہے، یہ فلم دیکھنے کے قابل ہے، اس میں فلاں فلاں تربیتی پہلو ہیں، اس سے کوئی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے۔ تو کیا اس صورت میں کوئی فلم، کوئی ڈرامہ حلال حرام ہونے کے فرق سے باقی رہ جائے گا؟ اور کیا حرام چیز سے اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے۔ تو پھر حرام طرح کے پروگرام میں جس میں کئی گناہ موجود ہوں، اس میں معاشرے کی اصلاح اور تربیتی پہلو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ بالفرض اگر مان بھی لیں کہ اس میں کافی اصلاح اور تربیتی پہلو کی باتیں بھی ہیں، تو یاد رکھیں ڈراموں اور فلموں میں جو بھی اصلاح یا تربیتی پہلو پایا جاتا ہے وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، اس سے بندے کے دل پہ جو تاثر ہوتا ہے وہ 1-2 گھنٹے 1-2 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے دل سے کوئی تاثر باقی نہیں رہتا۔ اہل اللہ کی مجلس میں حاضری ہو، کسی صاحب دل سے نسبت ہو، وہاں کی حاضری کے بعد 1 ہفتہ 1 مہینے دل پہ اثر باقی رہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اثر بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ جب اہل اللہ کی صحبت کا یہ نتیجہ ہے کہ 1 ہفتہ 1 مہینے کے بعد نیک تاثر جو حلال اور جائز اور بابرکت طریقے سے حاصل کیا گیا تھا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر حرام طریقے سے جو تاثر دل میں آیا ہے وہ کتنی دیر باقی رہے گا؟ تیسری بات، ارتغرل سے پہلے انبیاء پر بھی فلمیں بن چکی ہیں۔ اگر اصلاحی مقصود ہو، دین کا جذبہ پیدا ہی کرنا مقصود ہو، جہاد شہادت کا جذبہ ہی پیدا کرنا مقصود ہو، اشاعت دین و اقامت دین کا جذبہ پیدا کرنا ہی مقصود ہو، تو ارتغرل غازی زیادہ مؤثر ہونا چاہیے یا انبیاء پر بنی ہوئی فلمیں زیادہ مؤثر ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء کے کارنامے زیادہ ہیں، تو بتائیں ان سے کتنے لوگوں کے دل میں تاثر پیدا ہوا اور انبیاء کی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اور اگر اس طرح سیریل اور فلموں اور ڈراموں کی اصلاحی پہلو کو دیکھ کر اسے دیکھنے کی اجازت دی جائے تو پھر لوگ آگے چل کر جب بیانات میں اور اصلاح کے موقعوں پر انبیاء کے، صحابہ کے، اولیاء کے واقعات حوالوں میں جب پیش کریں گے تو پھر یوں کہنے لگیں گے کہ تم نے نہیں دیکھا ارتغرل سیریل میں انہوں نے کیسے اخلاقی رویہ اختیار کیا تھا، تم نے نہیں دیکھا میرا سلطان سیریل میں کیسے انہوں نے انسانیت کی ہمدردی کی تھی۔ اب یہ نہیں کہیں گے تم نے حیات الصحابہ میں نہیں پڑھا، تم نے بخاری میں نہیں پڑھا، تم نے فلاں کتاب میں نہیں پڑھا، بلکہ کہیں گے تم نے فلاں سیریل میں نہیں دیکھا تو اس نے کیسے کیا تھا۔ اور چوتھی بات یہ ہے، ڈرامہ مؤثر ہونے کے لیے ڈرامے میں ایکٹنگ کرنے والے ایکٹر کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، وہ کیسا بعمل ہے، اس کی پردے اور ریل کی لائف کے موافق ہے یا نہیں ہے، وہ ریل میں جو دکھا رہا ہے کیا ریل میں بھی ویسی اس کی زندگی ہے؟ جبکہ ارتغرل کے نام سے جو شخص آگے جس کا چہرہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے وہ اس شخص کی انفرادی زندگی دیکھیں، دوسری فلموں میں وہ کیسے عکاسی کر رہا ہے، کیسے وہ نقالی کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر جو سیریل بنا اس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی باپ کی ایکٹنگ کر رہا ہے وہی شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے سیریل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دشمن بن کے آ رہا ہے۔ ایک شخصیت کو اس طرح متضاد چہروں میں دکھایا جا رہا ہے، کیسے وہ شخصیت مؤثر ہو سکتی ہے؟ اور ڈرامہ اگر دیکھنے والے کی زندگی میں تاثر پیدا کرے گا، تبدیلی لا سکتا ہے، تو خود ایکٹر جس نے اس پر ایکٹنگ کی ہے، اس کے اسکرپٹ کو یاد کیا ہے، کافی اس نے محنت کی ہے ویسی نقالی کرنے میں، ویسی اداکاری کرنے میں، اس کی زندگی میں کتنا تاثر اور تبدیلی آنا چاہیے تھا۔ حالانکہ الہلال نامی اخبار میں یہ بات آج کل ہی شائع ہوئی ہے کہ اس سیریل میں جو عورت حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ تھی، اس کی ایسی گندی تصویریں جو مغربی اور یورپی کلچر میں بالکل چھوٹے کپڑے پہن کر اٹھائی جاتی ہیں، جو اسے کہا جا سکتا ہے کہ نیم عریاں کیا بالکل عریاں تصویریں ایسی وائرل ہوئی ہیں۔ کافی ہنگامہ انسٹاگرام پر وائرل ہونے کی وجہ سے آج کل چل رہا ہے۔
تو یہ تو سیریل میں حلیمہ سلطان کا کردار بڑی اعلیٰ درجے کی ذات کی شخصیت ادا کر رہی ہے، اور ارطغرل جو بڑا بہادر بن کے دکھ رہا ہے اس سیریل میں، وہ کتے کو گود میں لے کر مغربیت کی نقالی کر رہا ہے۔ تو کیسے ان سیریلوں کو اور ان ڈراموں کو تربیتی اور اصلاحی پہلو سے دیکھا جائے گا؟ اور دوسری اہم بات، ڈرامے میں عورت کا کردار ہے یا نہیں ہے؟ جس چیز کو پردے کے باہر دیکھنا جائز ہے اس کو پردے پر بھی دیکھنا جائز ہے۔ تو ڈرامے میں جتنی عورتیں کام کر رہی ہیں، اداکاری کی ہیں، انہیں پردے کے باہر دیکھنا جائز ہے؟ جب پردے کے باہر دیکھنا ناجائز ہے تو پردے پر دیکھنا کیسے جائز ہے؟ اگر ڈرامے میں عورتوں کا کردار بالکل نہ کے برابر بھی مان لیا جائے تو کیا ڈرامہ عورتوں کے لیے دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ یعنی عورتوں کا کردار ڈراموں میں زیادہ نہیں ہے، اس ڈرامے میں زیادہ نہیں ہے، یعنی صرف مردوں ہی نے اداکاری کی ہے، تو پھر یہ مردوں ہی کی اداکاری پر مشتمل ڈرامہ عورتوں کے لیے دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ظاہر سی بات ہے، غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے ناجائز ہے بلا ضرورت۔ اور دوسری بات، عورتوں کا کردار اس ڈرامے میں بالکل نہ کے برابر کہنا بھی غلط ہے۔ اس ڈرامے میں عورت کا کردار عشق معاشقہ کا دکھایا گیا ہے، کافی حد تک عشق بازی بھی اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہے، حسد کا کردار بھی دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں ایسی دوسری چیزیں بھی دکھائی گئی ہیں جو عام ڈراموں کے مقابلے میں برابر نہ صحیح، لیکن بہر صورت عشق معاشقے کا، حسد کا اور تھوڑا بہت بے پردگی کا ماحول بھی دکھایا گیا ہے۔ عورت کے کردار کے بغیر کوئی ڈرامہ، کوئی فلم ہٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہوا ہے تو پھر یا تو اس ڈرامے میں عورت ہی نہیں ہوگی یا مرد ہی نے عورت کا کردار ادا کیا ہوگا۔ تیسری بات، ڈرامے میں میوزک، موسیقی ہے یا نہیں ہے؟ موسیقی کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، اور اگر نہیں ہے، اگر اس میں موسیقی نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، تو خود فلم بنانے والے ڈائریکٹر، ایکٹر وغیرہ کی خود ان کی اپنی کہانی اور ان کی اپنی بات کے خلاف ہے، وہ لوگ اس میں میوزک مان رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے میوزک نہیں ہے، تو پھر حرام، جب اس میں میوزک ہے تو پھر میوزک حرام کیوں نہیں ہے؟ ڈراموں کی میوزک حلال ہو گئی، موسیقی میں بھی اب کہا جائے گا کہ ایک موسیقی حلال، دوسری موسیقی حرام ہے۔ موسیقی کی دو قسمیں ہیں، بیک گراؤنڈ جو میوزک اس میں رکھی گئی ہے وہ پرندوں کی آواز ہے، نیچرل ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ نیچرل آواز ہے، جبکہ بنانے والے خود کہہ رہے ہیں کہ نیچرل آواز نہیں بلکہ وہ میوزک ہے، اور میوزک کو کیسے حلال قرار دے دیا جائے گا؟ چوتھی بات یہ ہے، جو حضرات گندے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، مخرب اخلاق ڈرامے دیکھ رہے ہیں، جس میں طلاق، خلا، جھگڑا، خاندانی توڑ پھوڑ اور انتشار یہ سب دکھائے جا رہے ہیں، اور مصنوعی ایکٹنگ کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، تو یہ سب لوگ ان ڈراموں سے ہٹ کر اسلامی ڈرامے کی طرف آئیں گے۔ ایسے ڈرامے نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ان غلط ڈراموں کی طرف جا رہے تھے، جب ان کو صحیح ڈرامے مل جائیں گے تو پھر یہ غلط ڈراموں سے چھوٹ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال طریقے سے دیکھنے کے لیے پہلے ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ بھئی جو شخص ارتغرل ڈرامہ دیکھنا چاہتا ہو انہی لوگوں کے لیے حلال ہے جو پہلے سے گندے ڈرامے دیکھتے آ رہے ہیں، ورنہ آپ کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہوگی، چونکہ یہ ڈرامے ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو پہلے سے حرام ڈراموں میں مبتلا تھے، انہیں ہٹا کر حلال ڈراموں کی طرف لانے کے لیے یہ ڈرامہ آیا ہے۔ تو پھر اب لوگ جو ارتغرل ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں براہ راست تو حلال نہیں ہوگا، تو پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ پہلے حرام ڈرامے دیکھنا شروع کیجئے تاکہ یہ ڈرامہ آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ لوگ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ اتنا مؤثر ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے ایمان لا رہے ہیں، اور کافی لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اسلام کی ایک بصیرت لوگوں میں پیدا ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ تو بتائیں، دوسروں کی آخرت کے لیے کوئی شخص اپنی آخرت بگاڑ لے گا، دوسروں کی ایمان کی خاطر اپنا ایمان خطرے میں ڈال لے گا، اور ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے جو ایسے ڈرامے دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں؟
یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کسی نے آسمان پر اللہ دیکھا، پتے پر محمد دیکھا، اس سے متاثر ہو کر ایمان لا لیا۔ تو کیا اسلام کی حقانیت آسمان پر اللہ اور پتے پر محمد دیکھنے پہ منحصر ہے کہ ان چیزوں سے بندہ متاثر ہو کر اسلام قبول کرے؟ اور یہ چیز بنیاد بن سکتی ہے؟ اور کیا ہم اس کے مکلف ہیں کہ کسی کے ایمان کی خاطر ہم ڈرامے بنانا شروع کر دیں؟ اور فلم کی تاریخ کتنے سالوں سے چل رہی ہے، اپنے اکابر کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ کوئی اس طرح کا سیریل بنایا جائے تاکہ لوگ متاثر ہو کر اسلام کی طرف آنے لگیں؟ جائز مقصد کے حصول کا طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے، جائز مقصد کے حصول کا طریقہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ زمزم بھی اگر کسی کو دیا جائے گا تو پیالی میں ہی دیا جائے گا، گلاس سے لے کر منہ پہ پھینکا نہیں جائے گا، جو منہ میں جائے پی لو بسم اللہ کہہ کے، جو بدن پہ پڑ جائے برکت والا ہی ہے۔ بابرکت چیز دینے کا طریقہ بھی جائز ہی ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں بات یہ ہے، جب یہ ڈرامہ ہے پورے واقعات اس میں مستند نہیں ہیں، اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہے اور اچھی خاصی ہے۔ مرچ مسالہ لگائے بغیر کوئی ڈرامہ مؤثر نہیں بن سکتا ہے۔ تاریخ اس ڈرامے سے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اور اس میں مرچ مسالہ اور جھوٹ بھی ملا ہوا ہے، تو دیکھنے والا کون ایسا شخص ہے تو اس ڈرامے میں جتنا حصہ جھوٹ کا ملایا گیا ہے وہ اس حصے کو جھوٹ سمجھے گا، باقی حصے کو سچ سمجھے گا۔ کیسے امتیاز کیا جائے گا؟ اگر امتیاز ہو رہا ہے تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ دیکھنے والے سب کے سب تاریخ دان ہیں، انہیں تاریخ کا ہر پہلو آنکھوں کے سامنے ہے۔ جیسے ہی ڈرامے میں جھوٹ شروع ہو رہا ہے فوراً ان کے ذہن میں کوئی الارم ایسا بج رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور باقی جو سیریل چل رہا ہے، جو ڈرامہ چل رہا ہے، وہ تاریخ کا واقعی حصہ ہے۔ اگر تاریخ دان ہی ڈرامے دیکھنے والے ہیں تو پھر ایسے لوگ جنہیں تاریخ کی ایسی ازبر یاد ہے انہیں ڈرامہ دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ امتیاز ہو نہ بھی ہو تو کیا اس طرح کے جھوٹ کی اجازت ہوگی کہ ڈراموں میں جھوٹ کی گنجائش تھوڑی بہت مل جاتی ہے؟ تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ اب جھوٹ عام بول چال میں تو حرام ہے، عام بول چال میں جھوٹ کہنا گناہ کبیرہ ہے، البتہ ڈراموں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ بات ہو جائے گی نعوذ باللہ۔ آٹھویں بات یہ ہے، ڈرامہ بنانے کی شرعاً ضرورت کیا پیش آئی؟ کوئی ایسی مجبوری کہ آج تک دین کو سمجھا نہیں جا رہا تھا، تبلیغ کا کام مکمل نہیں ہو رہا تھا، غیروں تک ہمارا میسیج نہیں پہنچ پا رہا تھا، ایک ڈرامے پر ہمارے اسلام کی تبلیغ موقوف تھی جس کی وجہ سے ڈرامہ بنانے کی ضرورت پڑی، تاریخ کا علم اس ڈرامے کے بغیر ممکن نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم فلم اور تصویر کو جائز قرار دینا پڑا، کتابیں اس بارے میں لکھی نہیں گئی تھی، تاریخ بالکل گنجلق ہو چکی تھی، اب ڈرامے کی وجہ سے پوری تاریخ واضح کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ایسی کوئی شرعی ضرورت پیش آئی؟ نویں بات، ڈرامے میں عورتوں کا اختلاط ہے یا نہیں ہے؟ نامحرم کا اختلاط جب اس میں موجود ہے، اجنبی لوگ مل کر ایک دوسرے کی بیوی بن کے دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی لور بن کے دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی بہن بن کے دکھا رہے ہیں، جب ڈرامے سے تاثر لیا جائے گا تو پھر اتنا اختلاط جو نامحرموں کا ڈرامے میں موجود ہے وہ تاثر معاشرہ لے گا یا نہیں لے گا؟ ریئل لائف میں بھی لوگ سمجھیں گے کہ بھئی اتنا اختلاط تو چلتا ہی ہے، چونکہ ڈرامہ اسلامی ہے اور اسلامی ڈرامے میں اتنا اختلاط تو موجود تھا ہی، تو پھر اتنا اختلاط تو ریئل لائف میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب ڈرامے میں کوئی شخص تاثر لے سکتا ہے تو پھر اس کا بھی تاثر لے سکتا ہے، تو نامحرموں کے اختلاط کا تاثر جب معاشرے میں پھیلے گا تو پھر یہ حرام چیز پھیل رہی ہے، حرام چیز پھیل رہی ہے۔ 10ویں بات یہ ہے، ڈرامے میں عشق محبت کی داستانیں بھی موجود ہیں۔ اب ایسے عاشق بھی معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے کہ اسلامی ڈرامہ ہے اور اسلامی ڈرامے میں اتنا عشق جائز قرار دیا گیا چونکہ ڈرامہ جائز ہے اور ڈرامے میں جو عشق موجود ہے وہ عشق بھی جائز ہے، تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے، یہی تاثر پیدا ہوگا کہ اب یہ جتنا ڈرامے میں عشق کو دکھایا گیا ہے اتنا عشق ہم ریئل لائف میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب معاشرے میں حلال عاشق بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں، حلال عاشق بھی نظر آنے لگیں کہ جن کا عشق اب حلال ہو شریعت کی روشنی میں، چونکہ ڈرامے میں عشق کو دکھایا گیا اور یہ ڈرامہ حلال ہے۔ اسی لیے مثل مشہور ہے
کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ علم دین ہے، تم دیکھ لو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ ناجائز چیز کو دین کا ذریعہ سمجھنا بڑی بے دینی ہے۔ میوزک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے۔ اگر آلات اور موسیقی اور میوزک کے ذریعے سے دین میں کسی قدر بھی تعاون ہو سکتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمانے سے کسی نہ کسی طرح اشارہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی جواز کو بتانے کے لیے میوزک استعمال کر ہی لیتے تھے۔ اور 11ویں بات، ڈرامے میں جو اکثر جس کی نقالی کر کے دکھاتے ہیں، دیکھنے والوں کے ذہن میں اس کی شخصیت کو اصل کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص عثمان کی شخصیت کی نقالی کیا، کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام رضی اللہ عنہ، ان صحابہ اور ان انبیاء کی نقالی کر کے دکھایا، ایکٹنگ کر کے دکھایا۔ دیکھنے والا اس ایکٹر کو دیکھ کر زبان پر اس کے جو آتا ہے وہ کہتا ہے یہ دیکھو یوسف علیہ السلام ہے، یہ دیکھو حضرت سلیمان ہے، یہ دیکھو حضرت عمر ہے۔ حالانکہ جو شخص ایکٹنگ کر رہا ہے انبیاء اور صحابہ کی، وہ شخص ممکن ہے مسلمان ہی نہ ہو، ممکن ہے مسلمان ہو، فاسق فاجر ہو، اس کی زندگی گناہوں پر ہو، اور گناہ پر ہونا طے ہے جب وہ غیر محرموں کے ساتھ یہ اختلاط ہو رہا ہے۔ اور ان کی دوسری فلموں میں وہ جس قدر بے حیائی سے گانے ناچنے میں دکھ کے آ رہے ہیں، تو فاسقوں فاجروں کو صحابہ انبیاء کی ایکٹنگ کرنے والوں کا درجہ دے کر اور انہیں وہ نام سے پکارا جا رہا ہے جو انبیاء اور صحابہ کی شخصیات جس کے برابر کوئی عام انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کس قدر دین کی اور انبیاء کی صحابہ کی اس میں توہین ہوتی ہے۔ جن حضرات نے ضرورت کی بنا پر ویڈیو بیانات کو، جلسوں کے اصلاحی پروگرام کے بیانات کو اور نیوز چینلز وغیرہ کو جائز قرار دیا ہے، ان حضرات نے بھی کیا اس طرح کے ڈراموں میں تصویر بازی، اس طرح کے ڈراموں میں ویڈیوگرافی کو جائز قرار دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو حضرات ویڈیو کو جائز کہتے ہیں وہ ویڈیو ہے جو دین کی اشاعت کے لیے ہو، جو ضرورت کے پیش نظر ہو، جو اصلاحی واقعتاً اصلاحی پروگرام پر اہل دل اور اہل اصلاح اور علماء اس میں موجود ہوں اور دین کی باتیں شروع سے لے کر آخر تک غیر محرموں کے اختلاط کے بغیر، میوزک کے بغیر، غیر ضروری دوسرے محرمات اس میں نہ پائے جاتے ہوں، اس ویڈیو کو جائز قرار دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ڈراموں کی ویڈیو کو کوئی عالم یا کوئی دارالفتہ جائز قرار نہیں دیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بنانے والے اسے ڈرامہ ہی کہہ رہے ہیں، تاریخ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اس میں پوری تاریخ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ جب یہ ڈرامہ ہے تو پھر آپ اس سے تاریخ سیکھیں گے کیسے؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ڈرامہ ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اس میں تاریخ کا حصہ شامل ہے۔ جب یہ ڈرامہ ہی ہے تو پھر لوگوں کو اس سے تاریخ کیسے حاصل ہو جائے گی؟ لوگ اس سے تاریخ کیسے سیکھیں گے؟ یہ ڈرامہ کیا پوری اسلامی شرائط پر موجود ہے؟ پوری اسلامی شرائط کے مطابق ہے؟ اسلامی شرائط کے مطابق نہیں ہے تو پھر اسے جائز کیسے قرار دیا جائے؟ ڈرامہ مغربی فلموں کا جواب ہے جو انہوں نے اسلام کو بدنام کیا، عریانیت کو عام کیا، جھوٹ فحاشی کو پھیلایا۔ یہ جواب ہے کہ مسلمان کیسا باپردہ ہوتا ہے، مسلمان کیسا باعزت ہوتا ہے، کیسا وہ وفا شعار ہوتا ہے، کیسا وہ سچی زبان کا ہوتا ہے۔ جب یہ جواب مغرب کو دینا ہے اور جو اہل مغرب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کو دینا ہے، تو پھر مسلمان کے دیکھنے کی کیوں بات پیدا ہو رہی ہے؟ یورپ دیکھے گا، عیسائی دیکھیں گے، مسلمانوں کے دیکھنے کی بحث کیوں چھیڑی جا رہی ہے؟ اور پھر جب یہ مغرب کا جواب ہے، یورپ کا جواب ہے، تو پھر یہ ڈرامہ فی نفسی حلال حرام کی بحث سے باہر ہو جائے گا، دیکھنے والوں کی بحث پر موقوف رہے گا کہ کون دیکھنے والا ہے۔ اگر یورپ اور مغرب والے اسے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے چونکہ وہ ان کا ذہن خراب ہو چکا ہے، اور اگر مسلمان دیکھ رہا ہے تو پھر ناجائز ہے چونکہ اس کا ذہن ابھی خراب نہیں ہوا ہے۔ تو پھر ڈرامے پر حکم نہیں لگے گا، دیکھنے والے کی وجہ سے حکم لگایا جائے گا۔
ظاہر سی بات ہے یہ بھی خلاف عقل بات ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ڈرامہ کرنے والا اپنے کو نہ اسلام کا داعی کہہ رہا ہے اور نہ اس کی زندگی اس کے مطابق ہے، آپ کیوں اسے جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسی بات ہے جب وہ اسلام کا داعی نہیں ہے اور اس کی زندگی اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ ایسے شخص سے اصلاح تربیت کا پہلو کیسے تلاش کر رہے ہیں؟ اسے اشاعت دین اور اس کے ذریعے سے اصلاح کا پہلو کیسے تصور کیا جا رہا ہے کہ ایسے ڈرامے سے اصلاح ہو رہی ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ترکی نے فلم انڈسٹری میں اپنا لوہا منوا لیا ہے، تو اس سے ڈرامے کا جواز ثابت ہو جائے گا۔ فلم انڈسٹری میں اپنا لوہا منوا لینا فلم انڈسٹری کے جائز ہونے کی دلیل بن جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے تاریخ کی واقفیت بہرحال ہو جاتی ہے، سعودیہ پر اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے تو کتنی فلمیں ہیں جو رشوت پر بنی ہیں، اسمگلنگ پر بنی ہیں، ریپ کیسز پر بنی ہیں، سیاسی مکاریوں پر بنی ہیں۔ ایسی ساری فلمیں دیکھنے کے بعد معاشرے میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ دیکھنے والے کچھ کر سکے ہیں، رشوت چھوٹا، اسمگلنگ چھوٹا، ریپ کیسز کم ہوئے، سیاسی مکاریاں ختم ہوئی، سب پر فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان فلموں کا تاثر دیکھنے کے آدھے گھنٹے تک ہی باقی رہتا ہے، اس کے بعد کوئی تاثر نہیں رہتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ حرام کا فتویٰ دیں گے تو سیریل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، فتوے کی حیثیت گھٹ جائے گی، دیکھنے والے تو ویسے بھی دیکھیں گے، ان کو کیا فرق پڑے گا؟ تعجب کی بات ہے، جب فتویٰ دیکھنے کی حرمت پر ہے تو پھر حرمت حرام ہونے کے بعد پھر حرام کی ہوئی چیز کو اس کے حرام ہونا سمجھنے کے لیے کون دیکھے گا؟ اور اگر دیکھے گا بھی تو دیکھنے والے کے ذہن میں رہے گا کہ میں حرام ہی دیکھ رہا ہوں، چونکہ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ آ چکا ہے۔ اور اگر دیکھتے ہی رہے گا ایک کے بعد دیگر دوسرے اور آگے آنے والی سیریز دیکھتے ہی رہے گا، پھر بھی اس کے دل میں شرمندگی ہوگی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ اور اگر حرام کا فتویٰ نہ ہو، حلال کا فتویٰ دیا جائے تو دیکھنے والا کبھی اس کے دل میں یہ تاثر نہیں ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ تو فتویٰ حرام کا ہونے سے بندہ کبھی نہ کبھی اس عمل سے باز آ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے خلافت کا تصور اور بصیرت اور کچھ جذبہ جوش پیدا ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ 179 سیریز ختم ہو جائیں گی، پورا سیریل دیکھ لیے، اس کے بعد پھر کیا بچے گا دیکھنے کے لیے؟ ایک نئے سیریل کا انتظار کریں گے، اور ایک سیریل آئے گا اسے دیکھیں گے۔ زندگی دیکھتے دیکھتے گزر جائے گی۔ سیریل، ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے والے ریئل لائف کے ہیرو نہیں بن سکتے ہیں۔ فلموں میں انہیں اس طرح کی پوری راہیں فراہم کر کے دی جاتی ہیں جس سے وہ ہیرو بن کے دکھیں، ورنہ جن گنڈوں کو وہ ہاتھ اٹھا کے مار رہے ہیں، ریئل لائف میں ایک اگر گنڈے کا ہاتھ پڑے گا تو پھر کبھی زندگی میں نہیں اٹھے گا جو ہیرو بن رہا ہے۔ ریئل لائف میں ڈراموں اور فلموں کا کوئی تاثر نہیں ہو سکتا ہے۔ فتوے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا معاشرے پر۔ اب لوگوں میں، نوجوانوں میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، جو دیکھنے والا ہے وہ دیکھے گا ہی، انہیں کیا فرق پڑے گا؟ بالکل نادانی والی بات ہے۔ فتویٰ انہی کو دیا جا رہا ہے جو فتوے کو مانتے ہوں۔ لون حرام ہے، بدنظری حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، سب پر فتاویٰ موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ان سب کے فتاویٰ واپس لے لی جائیں، چونکہ معاشرے میں تو سب حرام ہی چل رہا ہے، آپ کے فتوے سے کوئی تاثر نہیں ہوگا، جو کرنے والے ہیں وہ کریں گے ہی۔ ایسی بات نہیں ہے، فتوے سے لوگ بچیں گے۔ لینے والا اگر کسی وجہ سے سود لے بھی رہا ہے تو وہ سمجھے گا کہ میں حرام لے رہا ہوں۔ ایسے دیکھنے والا اگر دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں حرام ہی دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے آج نہیں تو کل وہ باز آئے گا، واپس لوٹے گا۔ اگر اس کو حلال ہی کا تصور ذہن میں رہے گا تو کبھی وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ دوسرے ڈرامے بھی ترکی نے بنایا ہے، جیسے میرا سلطان اور دوسرے بہت سے ڈرامے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، صرف ارتغرل پر ہی کیوں فتویٰ ہے، جبکہ دوسرے ڈراموں میں عریانیت بھی ہے، اس میں فحاشیت بھی ہے، ان کے حرام ہونے کا فتویٰ پہلے آنا چاہیے تھا، اس کا فتویٰ کیوں آ رہا ہے؟
اس سیریل کے حرام نہ ہونے کا فتویٰ ہونے کی وجہ سے اس سیریل کا حلال ہونا کیسے معلوم ہو گیا؟ جو سیریل عریانیت پر ہو یا نہ ہو، جس میں موسیقی ہے، مرد و زن عورت کا اختلاط ہے، بہر صورت وہ فلم چاہے وہ ترکی نے بنایا ہو یا چاہے وہ سعودیہ نے بنایا ہو، کوئی بھی بنایا ہو، حرام حرام ہی ہے۔ اگر کسی خاص سیریل کے بارے میں، کسی خاص فلم کے بارے میں حرام ہونے کا فتویٰ اگر نہیں آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں پوچھا تو فتویٰ بھی نہیں دیا گیا۔ پوچھ لو فتویٰ مل جائے گا۔ میرا سلطان سیریل کے دیکھنے کا حکم پوچھ لو، ابھی فتویٰ مل جائے گا کہ حرام ہے وہ بھی دیکھنا۔ کسی فلم کے، کسی سیریل کے خاص طور سے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں آنے کی وجہ سے اس سیریل کا حلال ہو جانا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ داستان ایمان فروشوں کی، طارق بن زیاد کی ستارہ جو ٹوٹ گیا، اس طرح کے بہت سارے ناول لکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی جھوٹ ملا ہوا ہے، تو کیا وہ حرام نہیں ہے؟ آپ اس کو حرام کہہ رہے ہیں۔ ناولوں میں جو جھوٹ ملایا گیا ہے وہ بھی حرام ہے، ڈراموں میں جو جھوٹ ملایا گیا وہ بھی حرام ہے۔ ناولوں کا مطالعہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے جو فحاشی پر مبتلا ہو۔ تاریخ کے ناول مطالعہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس میں جو جھوٹ ہے وہ کبھی باحوالہ نہیں بن سکتا ہے۔ کوئی شخص تاریخ کا حوالہ دینے کے لیے داستان ایمان فروشوں کی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتا، وہ باحوالہ باحیثیت کتاب نہیں بن سکتی۔ اس میں میوزک نہیں ہے، اس میں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے تاریخ باحیثیت نہیں بن سکتی ہے۔ ناول کی کتابوں پر سیریل اور ڈرامے کو قیاس کرنا یہ خود محل نظر بات ہوتی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ آگے پوری دنیا ڈیجیٹل بن جائے گی، تصویر کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہوگا، تصویر پر ہر انسان مجبور ہو جائے گا، اس وقت مفتیان اکرام کو سمجھ میں آئے گا، تب جا کے پھر فتویٰ دیں گے سیریل کے اور ڈراموں کی اور تصویروں کی اجازت کی۔ تو اس وقت دینے کی بجائے ابھی سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، بصیرت سے کام لینا چاہیے۔ نادانی والی بات ہے، جس وقت دنیا ایسی مجبور ہو جائے کہ تصویر کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، اس وقت ظاہر سی بات ہے دارالفتہ اہل فتویٰ دیں گے۔ ابھی جب وہ زمانہ آیا نہیں ہے، ابھی سے ہنوز دلی دورست پائجامہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس ڈرامے کو یا کسی بھی ڈرامے کو کوئی بھی دارالفتہ معتبر ادارے کا جائز ہونا کہہ دے تو کون اسے منع کرے گا؟ اگر اہل فتاویٰ اگر اسے جائز قرار دے رہے ہوں تو پھر آپ شوق سے دیکھیے۔ اگر منع کر رہے ہوں تو جیسے آپ آج تک کے فتاویٰ اس دارالفتہ کے مان رہے تھے، اس فتوے کو ماننے میں آپ کو کیا اشکال موجود ہے؟ اگر کوئی دارالفتہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے آج کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہو، کل اس چیز کو حلال کہہ رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس اجتہاد کی وجہ سے اس دارالفتہ کو غیر معتبر تو نہیں کہا جا سکتا۔ فقہی سیمینار کر لیا جائے، علماء بیٹھ کے تجویز پاس کر لیں کسی چیز کے حلال ہونے کی، تو پھر کون اسے منع کرے گا؟ لیکن جب تک اس طرح کی بات پیش نہیں آئی، کوئی دارالفتہ یا کوئی فقہی سیمینار اس پر نہیں ہوا جس کی وجہ سے جائز قرار دیا جائے، اس سے پہلے خود اپنے سے بہانہ بنا کے اس کو جائز کر لینا یہ نادانی والی بات ہے۔ اور پھر تعجب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس سیریل کے دیکھنے کے میں اس قدر دلچسپی، گھنٹوں دیکھے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، روزے چھوڑے جا رہے ہیں اور اس کی تعریف میں لگے ہیں، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ ذکر، رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ غارت ہو رہی ہیں اور سیریل کی تعریفیں ہوتی جا رہی ہیں، اس کی ترغیب ہوتی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ ڈرامہ ہو یا کوئی اور ڈرامہ ہو دیکھنا ہو، وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن کسی دارالفتہ اور کسی مفتی کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہے اسے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دے۔ بقول حضرت مفتی شبیر عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے، علامہ شبیر عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے، اگر آپ کو جہنم میں کودنا ہو تو آپ بشوق سے کودیے، لیکن ہمارے کندھے پہ پیر رکھ کے نہیں۔ اگر آپ کو گولی چلانا ہو تو ضرور چلائیے، لیکن ہماری انگلی نال پہ رکھ کے نہ مت چلائیے، ہمیں سہارا مت بنائیے۔ جیسے دوسرے فلمیں، دوسرے ڈرامے دیکھے جا رہے تھے، شوق سے دیکھے جا رہے تھے، اس کے بارے میں حلال حرام کا آپ کو خیال نہیں آیا، اس سیریل کے بارے میں حلال ہونے پر اصرار کیوں ہے؟ اس کے حلال ہونے کا مطالبہ کیوں ہے؟ اس واسطے اگرچہ کہ سیریل کی بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں، طیب اردگان کے اس حمایت کی وجوہات ہو سکتی ہیں،
ان کا ایک اچھا نظریہ، اچھی سوچ ہو سکتی ہے، عام ملکوں کے عام سیاسی لیڈروں کے مقابلے میں جو اس ملک کے ڈرامے فلمیں بنتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے، اس کے مقابلے میں یہاں جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں اس سے معاشرے کا سدھار مقصود ہے، تربیت مقصود ہے، نیت اچھی ہو سکتی ہے، اس پر ہم کوئی اعتراض اشکال نہیں کر سکتے۔ فی نفسی ڈرامے میں جو قباحت پائی جا رہی ہے اسے کہا جا رہا ہے، کسی کو دیکھنا ہو تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اپنے ذاتی مسائل کو یا اپنے ذاتی شوق کو دارالافتاء اور فتویٰ اور جواز کا سہارا لے کر دیکھنا یہ نامناسب بات ہے۔ اس لیے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ ارتگرل ڈرامہ ہو یا کوئی اور ڈرامہ ہو، دیکھنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔